जिम्मेदार होते हैं तो उसको तो ऊपर का हाथ बनना चाहिए, देता हुआ हाथ, देने वाला हाथ बनना चाहिए, दाता बनना चाहिए। लेकिन शर्म की बात है कि आज लोग भी निकाह के मौके पर सवाल करते हैं। हर सोसाइटी में, हर माशरे में, हर ख़ानदान घराने में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सवाल करने का ढंग आता है, जो सवाल करने का सलीका जानते हैं। और लोग आम तौर से शादी की जब बातचीत होती है तो उन ख़ास रिश्तेदारों को अपने साथ लेके जाते हैं और उनको बिठाकर उनके ज़रिए से अपनी फहरिस्त पेश करते हैं, अपने सवालात की लिस्ट पेश करते हैं। खुद मांगते हुए शर्माते हैं। लेकिन कुछ हर ख़ानदान में एक आध आदमी ऐसा होता है जिसको मांगने का तरीक़ा आता है, मांगने का सलीका आता है, और वो अपने वो अजीब ढंग से अपने सवाल और अपने जी मांगे वो रखते हैं जी। तो एक बात समझना चाहिए, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 4 बेटियों के निकाह किए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बेटियां अल्लाह ने आपको अता फरमाया, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातिमा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बेटियों के निकाह किए। तो 4 बेटियों के निकाह में अल्लाह के नबी ने कुछ दिया हो ये बताया नहीं जाता है। हज़रत अली के निकाह में लोग कहते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज दिया, लेकिन उलमा ने लिखा है हज़रत अली तो रसूलुल्लाह की निगहदाश्त में थे, रसूलुल्लाह की परवरिश में थे। हज़रत अली ने जब अपनी तरफ से खितबा, अपनी तरफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा के लिए पैगाम भेजा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पैगाम को कबूल फरमाया, तो हज़रत अली से पूछा तुम्हारे पास कुछ है? तो हज़रत अली ने फरमाया रसूलुल्लाह कुछ तो नहीं है, एक ज़िरा है, जंग में इस्तेमाल करने के लिए एक ज़िरा है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उस ज़िरा को फ़रोख्त कर कर घर की ज़रूरत का सामान ख़रीद के लाओ। तो हज़रत अली ने अपनी ज़िरा बेचकर घर की ज़रूरत का सामान ख़रीदा था। और चूँकि हज़रत अली रसूलुल्लाह की परवरिश में थे, इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी उन ज़रूरत की चीज़ों का इंतज़ाम करवाया था। उलमा फरमाते हैं लड़की वालों को कुछ देना नहीं चाहिए, देना नहीं है। क्यों देना नहीं है? इसलिए कि अपनी बच्ची को नूरे नज़र बनाकर, जिगर का गोशा बनाकर, अपने दिल का टुकड़ा बनाकर, पाल पोस के 18-20 साल की बनाकर अपने जिगर का गोशा दे रहे हैं, अपने आंखों का नूर दे रहे हैं, अपने दिल का टुकड़ा दे रहे हैं। इससे बढ़ के और क्या दे सकते हैं? इससे बढ़ के और क्या देंगे? इससे बड़ी और क्या दौलत होगी जी? तो इसलिए उलमा ने फरमाया निकाह के मौके पर ख़ास तौर से ये सवाल का और मांगने का जो निज़ाम है वो इंतहाई दर्जे शर्म की चीज़ है। अल्लाह ने मर्दों को, जवानों को ऊंचे हाथ वाला बनाया है और हम समझते हैं कि हमारे पास मांगे बगैर कोई चारा नहीं है। बड़ी अजीब बात है, घर में आने वाली बच्ची अगर अपने साथ में डिनर सेट नहीं लाएगी तो मतलब हमारे घर में बर्तन नहीं थे खाने के लिए जी। हम जो है पत्ते में खाते थे, पत्तों में ज़िंदगी गुजर रही थी। शायद घर में आने वाली बच्ची ने डिनर सेट लाया तो हमारे घर में बर्तन आए खाने के हैं। ऐसी बात तो नहीं है, अल्लाह ने हमें भी नवाजा है, तो हम सवाल क्यों करें? अल्लाह ने निकाह में माल रखा है और वो माल का खर्च रखा है और वो दोनों माल के खर्च लड़के वालों पर रखा है कि मेहर अदा करें और वलीमा करें, अपनी हैसियत के मुताबिक करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महंगा वलीमा भी किया। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिनते जहश, जिनका निकाह आसमानों पर हुआ, उनके साथ में जब रुखसती हुई तो रुखसती के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा किया और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो वलीमा तैयार हुआ वो सबसे बेहतरीन वलीमा था। हज़रत सहाबा फरमाते हैं वो जो वलीमे में खाना बना था आज भी हम उसकी लज्जत महसूस करते हैं। वो वलीमा कैसा हुआ? हदीस की किताबों में आता है मदीने की एक सलीकामंद, संजीदा, समझदार, निहायत ज़ीरक, बहुत होशियार एक खातून थी जिनका नाम था उम्मे सुलैम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन मदीना तशरीफ़ लाए अपने 10 साल के छोटे बच्चे को उम्मे सुलैम ने रसूलुल्लाह के हवाले किया। फरमाया रसूलुल्लाह ये बच्चा आपका खादिम है, आपको घर की मुख्तलिफ ज़रूरतों में काम आएगा। आपको कोई चीज़ उठाना होगा, मंगाना होगा, लेना होगा, किसी को बुलाना होगा, कोई चीज़ जी कहलवाना होगा, आप खुद अकेले कहाँ कहाँ तक दौड़ते फिरेंगे, इसलिए ये बच्चा मैं आपके हवाले कर रही हूँ, ये आपका खादिम है, आपकी खिदमत करेगा, आपके पास रहेगा।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور فرمایا۔ حضرت انس نے 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی اور اللہ کے رسول نے حضرت انس کو دعا دی، اے اللہ ان کے مال میں بھی برکت دے، عمر میں بھی برکت دے۔ اللہ نے حضرت انس کو 100 سال سے اوپر کی عمر عطا فرمائی۔ خود حضرت انس فرماتے ہیں پتہ نہیں 100 سے زیادہ میں نے اپنے بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے۔ تو اللہ نے آل میں بھی برکت دی، عمر میں بھی برکت دی، مال میں بھی برکت دی، اس خدمت کی برکت سے۔ وہی ہم ام سلیم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر نکاح ہوا تو حضرت ام سلیم نے اپنے گھر میں ایک بڑی دیگ پکائی اور وہ بڑی دیگ پکا کر حضور کو نذرانے کے طور پر، ہدیے کے طور پر بھیجا اور فرمایا رسول اللہ آپ اس میں جی اپنے ولیمے کی دعوت کیجئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ولیمے کی دعوت فرمائی۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایسا بھی ولیمہ کیا کہ نکاح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اگر تمہارے پاس کھجور ہے، کچھ بھی کھانے کا سامان ہے تو لے کے آ جاؤ۔ دستر بچھایا گیا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ دستر پہ ڈال دو، تو دستر پر بچھا دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھاؤ تمہارے نبی کا ولیمہ ہے۔ اپنا لایا ہوا، اپنے ہاتھ سے دستر پر بچھایا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے نبی کا ولیمہ ہے، کھاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا حیثیت کے مطابق ولیمہ ہونا چاہیے۔ آدمی کو شان دکھانے کے لیے سودی قرضوں میں پھنس کر اپنے آپ پر مصیبت کا پہاڑ نہیں توڑنا چاہیے کہ سود میں پھنس گیا، سودی قرضوں میں پھنس گئے، اور مقصد کیا؟ صرف شان دکھانا، ناک اونچی کرنا اور لوگوں میں اپنا مقام بنانا۔ اس کے لیے سودی قرضوں میں مبتلا ہو کر مصیبت میں پھنس گئے کہ بچے کی شادی کیا کی، زندگی دوبھر ہو گئی۔ تو اس لیے دو خرچ ہیں، مہر کا ادا کرنا، ولیمے کا کرنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نکاح ضرورت بھی ہے، نکاح معاملہ بھی ہے۔ ایسے ہی نکاح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے۔ کبھی موقع ہوگا تو آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک نکاح سے کیا فائدہ ہو۔ ایک نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت ام حبیبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیا۔ ام حبیبہ کون ہے؟ ابو سفیان، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے سخت ترین دشمن ابو سفیان کی بیٹی ہیں ام حبیبہ۔ انہوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کر کے حبشہ گئی۔ حبشہ میں ان کا جو شوہر تھا عبید اللہ ابن جہش نصرانی بن گیا اور نصرانی بن کر نصرانیت کی موت مر گیا۔ ام حبیبہ مکہ چھوڑ کر حبشہ گئی، حبشہ میں بے سہارا ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے سہارا خاتون سے حبشہ میں نکاح کیا۔ حضور نے یہاں سے پیغام بھیجا اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ام حبیبہ کا رسول اللہ سے نکاح کرایا اور ام حبیبہ کو ہدیے تحائف دے کر حبشہ سے مدینہ رخصت فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کیا تو ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کا اثر کیا ہوا کہ ابو سفیان کی دشمنی کٹ گئی، اسلام سے دشمنی کٹ گئی، اس ایمان سے دشمنی کٹ گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کٹ گئی، اور فتح مکہ کے بعد ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک نکاح اپنے اندر عجیب حکمتیں رکھتا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کو لے کر یہ بدزبان لوگ اپنی بدزبانی کر کر ان کی تو آخرت برباد ہو رہی ہے، اور ہم ان موضوعات میں دلچسپی لیتے ہیں تو ہماری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ تو بزرگوں عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح کرنا۔ تو ابھی انشاءاللہ نماز کے بعد نکاح ہوگا، تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ یہ ضرورت ہے، معاملہ ہے، سنت ہے، اور اس کے تینوں پہلوؤں کو دیکھنے کے اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کو سادگی کے ساتھ میں ہونا چاہیے۔ نکاح کے ساتھ میں کوئی شور شرابہ، دھوم دھڑاکا، نغمے گانے، بجانا، ناچنا، یہ سب کچھ نکاح کے ساتھ میں جڑا ہوا نہیں ہے۔ آج لوگوں نے نکاح کو اپنی دولت کے شو آف کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ یہ شادیاں ایسے کرتے ہیں کہ گویا اپنی دولت دکھانا چاہتے ہیں، اپنی شان دکھانا چاہتے ہیں، اور اپنی شان دکھانے کے لیے شادیوں میں اپنی دولت اڑاتے ہیں، اپنی دولت بے تحاشا خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے دولت آپ کو امانت کے طور پر دی ہے، آپ اچھا کھائیں اجازت ہے، اچھا پہنیں اجازت ہے، اچھی سواری استعمال کریں اجازت ہے، لیکن بے موقع دولت اڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ بے موقع دولت اڑانے میں کل قیامت میں اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا، اور اس کا حساب کتاب زندگی میں مشکل ہو جائے گا۔
اللہ کے پاس اس کا حساب کتاب مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ منع کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسر النکاح اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، نکاح کو برکت والا بناؤ۔ برکت والا نکاح کون سا ہے؟ علماء نے فرمایا رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ برکت والا نکاح وہ نکاح ہے جس میں نکاح کے نام پر کم سے کم پیسہ خرچ کیا گیا۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کیا ہے؟ ایک کھانے کی برکت ہوتی ہے، 2 آدمیوں کا کھانا 10 آدمیوں نے پیٹ بھر کے کھا لیا وہ لوگ کہتے ہیں کھانے میں برکت ہو گئی۔ ایک کپڑے کی برکت ہوتی ہے، 25-50 روپے کا معمولی سا کپڑا 10-12 سال کام آ جائے تو لوگ دکھا کے کہتے ہیں بڑا برکتی کپڑا ہے، بہت کام آ رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا گھر کی برکت ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا گھر تھا، اس میں ایک کنبہ رہتا تھا، میاں بیوی اور ان کے 5-6 بچے، اسی چھوٹے سے گھر میں ان بچوں کی شادیاں ہو گئی اور اسی چھوٹے سے گھر میں بچوں کے بچے ہو گئے تو لوگ کہتے ہیں بڑا برکتی گھر ہے، چھوٹے گھر میں ساری کاروائیاں ہو گئی۔ تو جیسے کھانے کی برکت ہوتی ہے جی، کپڑے کی برکت ہوتی ہے، گھر کی برکت ہوتی ہے، ایسے ہی نکاح کی بھی برکت ہوتی ہے۔ نکاح کی برکت کیا ہے؟ 2 دل مل جائیں جی۔ یہ جو آپ جوڑا بنا رہے ہیں، جب رخصتی کی جائے گی تو رخصتی کے وقت پر گھر کے بڑے جی لڑکی کا ہاتھ لڑکے کے ہاتھ میں دے کر نصیحت کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جوڑا سدا سلامت رہے۔ اس جوڑے کا سدا سلامت رہنا ان کے دلوں کے ملنے پر موقوف ہے۔ دل ملیں گے تو جوڑا بنے گا، اگر دل ہی نہیں ملیں گے تو جوڑا کہاں سے بنے گا؟ تو دل ملانے کے لیے کیا کرنا ہوگا جی؟ دل ملانے کی طاقت نہ میرے پاس ہے، نہ آپ کے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس ہے۔ دل ملانے کی طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اکیلے اللہ ہی دل ملا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ملا سکتا، اور دل ملانے کے لیے اللہ کو خوش کرنا ہوگا۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جی، یہ نکاح کیے گئے لوگوں نے نکاح کرنے کے لیے 50-50 100 آدمیوں کا جی عمرے کا ٹکٹ دے کر ان کو مکہ لے کے گئے، مدینہ لے کے گئے، مدینے کی مسجد نبوی میں بیٹھ کے نکاح کیا۔ 100 آدمیوں کا خرچ آپ اندازہ کریں کتنا ہو گیا خرچ۔ تو 100 آدمیوں کا خرچ کر کے لے گئے، پھر دعوتیں کی، پتہ نہیں کیا کیا کیا، لیکن واپس آنے کے بعد رشتہ نبھا نہیں، رشتہ ٹوٹ گیا۔ لوگ کہتے ہیں مسجد نبوی میں نکاح کیا جی، پھر نکاح ٹوٹ گیا، کیوں جی؟ برکت کے آنے کا دروازہ بند کر کے آپ مسجد نبوی میں نکاح کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میں برکت پیسہ کم خرچ کرنے سے آتی ہے، اور نکاح کی برکت 2 دلوں کا ملنا ہے، اور یہ 2 دل اللہ ملاتے ہیں۔ جب آپ اللہ کو خوش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 2 دلوں کو ملا دیتے ہیں۔ اس لیے نکاح کے موقع پر لوگ سمجھتے ہیں سب کو خوش کرنا اصل ہے، یہ سب کو خوش کرنا دوسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر اللہ رسول کو خوش کرنا ہے۔ یہ نکاح کے موقع پر اللہ خوش ہو جائے، اللہ کے رسول خوش ہو جائیں تو پھر یہ رشتہ، ازدواجی رشتہ، یہ بابرکت رشتہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ نکاح کو بابرکت بنانے کے لیے نکاح کے موقع پر کم سے کم مال خرچ کیا